डोजे नामी उस एलियन पर फायर करने के बाद मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि अब क्या होगा। उसने चंद लम्हे अपनी खौफनाक आँखों से मुझे घूरा और फिर वो घराता हुआ मेरी तरफ भाग पड़ा। वो भाग कर और जिग जैग करता हुआ मेरी तरफ आने लगा, लेकिन मैं कोई आम कबायली जंगजू नहीं था। मैंने निशानाबाजी की बाकायदा तरबियत ली हुई थी। ये तरबियत भी आम लोगों से नहीं ली थी, बल्कि आर्मी के बेहतरीन रिटायर्ड उस्तादों से ली थी। मैंने उसकी हरकत को गौर से देखा, और जब उसकी हरकत के पैटर्न को समझ गया तो इत्मीनान से निशाना लेकर फायर कर दिया। उस वक्त राइफ़ल ब्रश पर थी। गोलियां राइफ़ल से निकली और सब की सब उसके सीने पर लगी। उसे झटका लगा और वो चंद कदम पीछे हट गया। मैंने देखा कि एक जगह से काले रंग की कोई चीज़ उसके सीने पर बह रही है। ये शायद उसका खून था, जिसका रंग काला था। ये देखकर मेरे अंदर उम्मीद पैदा हुई कि उसे मारा जा सकता है। मैंने फ़ौरन दूसरा मैगज़ीन निकाल कर राइफ़ल के साथ अटैच कर लिया। इस बार मेरी तरफ आने के बजाय वो पीछे की तरफ भागा। उसका रुख चबूतरे की तरफ था। मैंने गोलियां चलाई। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से चिंगारियां निकली, मगर इस बार उसे कोई ज़ख्म नहीं आया। शायद फासला बढ़ने से गोलियों की ताकत कम हो गई थी। चबूतरे के ऊपर पहुंचकर उसने दमश्कन स्टील से बनी हुई ढाल और नेज़ा उठा लिया। उसे शायद उन चीज़ों के बारे में भी पता था। उसने ढाल को आगे किया और अपने जिस्म को थोड़ा सा मोड़कर ढाल के पीछे अपने जिस्म को छुपा लिया। अपने दाने हाथ में नेज़े को पकड़कर वो हमला करने के अंदाज में खड़ा हो गया। डोजे मुझे बार बार हैरान करता जा रहा था। उसका नेज़ा पकड़ने का अंदाज ही बता रहा था कि वह नेज़ाबाजी में भी महारत रखता है और उसे दमश्कन स्टील की मजबूती के बारे में भी इल्म है। इस बार मैंने सिंगल शॉट पर सेट करके 3 गोलियां चलाईं। तवक्को के ऐन मुताबिक गोलियां ढाल का कुछ भी ना बिगाड़ सकी। डोजे एक एक करके कदम आगे बढ़ाने लगा, जो देखकर मैं खौफजदा हो गया। फौरन ही मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया और मैं फायरिंग करता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा। इस दौरान गार खाली हो चुका था। जिंदा बचे लोग मौका देकर बाहर भाग चुके थे। मैं भी फायरिंग करता हुआ उल्टे कदमों बाहर की तरफ बढ़ने लगा और साथ साथ चलाई गई गोलियों को भी गिनता जा रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो लम्हा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता जब मैगज़ीन खाली हो जाता और उसे बदलते वक्त फायरिंग रुक जाती। मुझे यकीन था कि डोजे भी उसी वक्त का इंतज़ार कर रहा है। मुझे अब डोजे की जहानत के बारे में कोई शक नहीं रह गया था। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर इसके और मेरे बीच फासला कम हो रहा था। ढाल के कोने से तो वो थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें मेरी ट्रिगर पर मौजूद उंगली पर जमी हुई थी। मैं जो ही ट्रिगर दबाता वो तेज़ी से सर नीचे कर लेता। मुझे यकीन हो गया कि ऐसे आमने सामने की लड़ाई में उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये बात महसूस करके मैंने कुछ सोचा और फिर अपनी स्टोरी रिंग से एक जर्मन मेड हैंड ग्रेनेड निकाल लिया और दुआ करने लगा कि डोजे इसके बारे में ना जानता हो। इस तरह के 3 ग्रेनेड मैंने जर्मनी की ब्लैक मार्केट से हासिल किए थे। किसी भी सिविलियन के पास इस ग्रेनेड का पाया जाना दुनिया के हर मुल्क में जुर्म माना जाता था। ये सिर्फ किसी मुल्क की फ़ौज ही हासिल कर सकती थी। मेरे पास उस वक्त उनमें से सिर्फ 2 ही थे। हैंड ग्रेनेड को देखकर वो रुक गया और फ़ौरन ही मेरी ये खुशफहमी भी दूर होगी कि वो इसके बारे में नहीं जानता, मगर फिर भी मैंने उसे आजमाने का फ़ैसला किया और पिन खींचकर ग्रेनेड डोजे के पैरों की तरफ फेंक दिया, क्योंकि उसका पूरा जिस्म ढाल के पीछे छुपा हुआ था। उस वक्त हमारे दरमियान फासला अंदाजे के मुताबिक 50 मीटर के करीब था। ग्रेनेड को अपनी तरफ आता देखकर डोजे ने तेज़ी से 3-4 कदम आगे बढ़ाए और ढाल से ग्रेनेड को एक तरफ उछाल दिया। ग्रेनेड उड़ता हुआ चट्टानी दीवार के साथ जा टकराया। दीवार के साथ टकराते ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ और पूरा गार कांप कर रह गया। धमाका होते ही धूल और मिट्टी का शदीद तूफान उठा और हर तरफ फैलता चला गया। मैंने डोजे की तरफ देखा, मगर धूल की वजह से वो नज़र नहीं आया। मुझे ख़तरा महसूस हुआ और मैं मुड़कर दाने की तरफ भागने लगा। मैं भी दाने से कुछ ही फासले पर था कि मुझे एक ख्याल आया और मैं एक और तरह का भी ख़तरा महसूस करने लगा। असल में मुझे सरदार हाकिम याद आ गया था। जिस तरह का वो चालाक और शातिर शख्स था,
اس سے بعید نہ تھا کہ وہ باہر کی طرف اپنے لوگوں کے ساتھ گھات لگائے انتظار کر رہا ہو۔ اسے باہر نکلے کافی وقت ہو گیا تھا اور اسے سنبھلنے کے لیے اتنا وقت کافی تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے مڑ کر دیکھا، ڈوجے دھول سے باہر نکل رہا تھا اور میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار آخری حد تک بڑھا دی۔ غار کے دہانے کے پاس پہنچتے ہی میں نے ایک لمبی سی چھلانگ لگائی۔ اگر یہ چھلانگ اولمپک میں لگائی گئی ہوتی تو یقیناً ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہوتا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ باہر نکلتے ہی فائرنگ شروع ہو گئی، مگر پھر فوراً ہی رک بھی گئی۔ شاید کسی نے بکھلاہٹ میں فائرنگ کر دی تھی، ورنہ ان کا اصل ہدف فی الحال ڈوجے تھا۔ میری لمبی چھلانگ میری جان بچا گئی تھی۔ میرے قدم جیسے ہی زمین پر لگے، میں نے تیزی سے ایک کلابازی لگائی اور ایک درخت کی طرف بڑھ گیا اور اس کی اوٹ میں ہو گیا۔ میں اس وقت شدید خطرے میں تھا۔ ایک طرف ڈوجے تھا اور دوسری طرف قبیلے والے بھی میرے دوست نہیں تھے۔ میں نے جلدی سے آس پاس دیکھا۔ یہ غار کے بالکل سامنے کی جگہ تھی، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سردار حاکم کے لوگ غار کے دونوں اطراف موجود درختوں کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ بالکل سامنے سے ڈوجے کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ کچھ مطمئن ہونے کے بعد میں نے دوبارہ اپنا رخ غار کی طرف کر لیا۔ میں غار کے دہانے سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے مجھے یہاں بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا، رات پوری گزر چکی تھی، باہر سورج طلوع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد غار کے دہانے پر ڈوجے نظر آیا۔ وہ ڈھال آگے کیے ہوئے تھوڑا اندر ہی رکا ہوا تھا، جیسے باہر موجود خطرے کا اندازہ لگا رہا ہو۔ میں مزید اوٹ میں ہو گیا۔ پھر وہ ڈھال آگے کی طرف کیے ہوئے متعدد قدموں سے باہر کی طرف آنے لگا۔ وہ چند ہی قدم چلا تھا جب دائیں اور بائیں دونوں اطراف سے اس پر فائرنگ ہوئی۔ یہ کافی قریب کی فائرنگ تھی۔ اس کے جسم میں جھٹکے لگے۔ ڈوجے بری طرح ہل کر رہ گیا، مگر فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر وہ گراتا ہوا دائیں طرف درختوں میں گھستا چلا گیا۔ اس کے چند لمحے بعد ہی شدید فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ڈوجے کی وحشیانہ گراٹیں بہت بلند تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چیخیں آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ڈوجے کو تیزی کے ساتھ بائیں طرف والے درختوں میں گھستے دیکھا۔ میں نے سردار حاکم کی بلند آواز سنی۔ وہ چلا چلا کر معاوضوں کو پھیل کر فائرنگ کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس بار بھی تیز فائرنگ کی آوازیں آئی اور میں نے اندازہ لگایا یہ کم سے کم بھی 20 لوگ ہوں گے۔ کچھ دیر بعد یہاں سے بھی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں بند ہو گئی اور صرف ڈوجے کی ہی بلند گراٹیں باقی رہ گئیں۔ میں بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد کوئی درختوں سے نکل کر باہر آیا اور زمین پر گر گیا۔ وہ سردار حاکم تھا۔ اس کا دانا کندھا شدید زخمی تھا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ زخمی کندھے پر رکھا ہوا تھا اور خوف زدہ انداز میں درختوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی وقت ڈوجے درختوں سے باہر آتا دکھائی دیا۔ ڈھال اور نیزہ اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ سردار حاکم کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے گھورنے لگا۔ ڈوجے کے جسم سے جگہ جگہ سے کالے رنگ کا خون بہہ رہا تھا، مگر دائیں طرف پسلیوں کے نیچے سے بہنے والے خون کی مقدار سب سے زیادہ تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اس جگہ دھات کا ایک ٹکڑا پھنسا ہوا نظر آیا۔ یہ گرنیڈ کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا۔ گرنیڈ نے اسے کافی نقصان پہنچایا تھا، اسی لیے اس کی رفتار کم محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں نے گرنیڈ ڈوجے پر پھینکا تھا تو اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ وہ گرنیڈ کے حملے سے بھی بچ گیا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ بے شک اس نے گرنیڈ کو ایک طرف اچھال دیا تھا، مگر پھٹنے کے بعد ایک ٹکڑا اس کے جسم میں گھس گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی قریب سے کی گئی فائرنگ نے بھی اسے کافی نقصان پہنچایا تھا۔ ڈوجے نے نیزہ بلند کیا اور سردار حاکم کے سینے کے آر پار کر دیا۔ مجھے وہ وقت مناسب لگا۔ اسی وقت میں نے نشانہ لیا اور تاک کر پسلیوں کے نیچے پہلے سے ہی موجود زخم پر فائر کھول دیا۔ وہ بری طرح گرایا اور لڑکھڑا کر نیچے گر گیا، مگر پھر وہ فوراً ہی اٹھ بھی گیا۔ اس بار میں نے پھر سے نیا میگزین اٹیچ کر کے اسی زخمی حصے پر دوبارہ فائرنگ کر دی۔ وہ دوبارہ گر گیا، مگر اس بار وہ فوراً اٹھ نہ سکا۔
ढाल उसके हाथ سے پہلے ہی گر چکی تھی۔ نیزہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا سہارا لے کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں درختوں سے باہر نکل کر خاموشی کے ساتھ اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ بے شک اس میں بہت طاقت تھی، اتنا زیادہ زخمی ہونے کے بعد بھی وہ زندہ تھا اور اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بڑی کوشش کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ نیزے پر تھے اور نیزہ زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ بالکل قریب سے چلائی گئی گولیاں اس کی کھوپڑی میں گھس کر پیچھے سے باہر نکل گئی۔ وہ لہرا کر نیچے گر پڑا۔ اس بار وہ اٹھنے کے قابل نہ تھا۔ میں کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اگر وہ گرینیڈ سے زخمی نہ ہوا ہوتا تو اب تک وہ مجھے مار گیا ہوتا۔ ہر طرح کے ہتھیاروں کے ساتھ لڑنے کی اس کی مہارت قابل رشک تھی۔ سردار حاکم کی لاش قریب ہی پڑی تھی۔ میں نے اس کی لباس کی تلاشی لی۔ ہتھکڑیوں کی چابی اس کی جیب میں تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے انہیں کھول کر پھینک دیا۔ مشکن اسٹیل سے بنے ہوئے ڈھال اور نیزہ نہایت قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے لیے بہت کارآمد بھی تھے۔ اس لیے میں نے دونوں چیزیں اٹھا کر اسٹوریج رنگ میں رکھ لی اور غار کی اندر کی طرف چل پڑا۔ اندر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ انہیں میں ایک لاش کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا، وہ لیلا تھی۔ اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور چہرے پر ایک طرف گہرے زخم بھی تھے۔ لیلا کے دھوکے کے بعد میں اس سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر ایسی حالت میں اسے دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ تھوڑی دیر میں اسے دیکھتا رہا اور پھر چبوترے کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر پڑے بکسوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر سونا پڑا تھا جو خالص حالت میں تھا اور چھوٹے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں تھا۔ وہ کم سے کم بھی 20 کلو سونا تو ضرور ہوگا۔ دوسرا بکس کھولنے پر اس کے اندر سے قدیم زیورات نکلے۔ ان میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ یہ بہت ہی قیمتی زیورات تھے۔ ایک تو ان کی قیمت پتھروں کی وجہ سے تھی اور دوسری اور اہم وجہ ان کے پرانے ہونے کی وجہ سے تھی۔ ان کا شمار بلا شبہ نوادرات میں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے دونوں بکس بھی اٹھا کر رنگ میں رکھ لیے اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں جوٹی وغیرہ موجود تھے۔ میری آواز دینے پر کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے انہیں باہر آنے کا کہا۔ جب وہ لوگ باہر آئے تو اتنی لاشیں دیکھ کر وہ لوگ بری طرح گھبرا کر رہ گئے۔ سب لوگ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ ہی دیر بعد میں سمجھ گیا۔ وہ شاید سوچ رہے تھے کہ ان لوگوں کو میں نے مارا ہے۔ میں نے انہیں مختصر طور پر بتایا کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ اسی وقت ان میں سے چند لوگوں کی نظر چبوترے کے پاس پڑی ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گئی اور وہ غمزدہ نظر آنے لگے۔ میرے کہنے پر وہ لوگ غار کے اندر مختلف جگہوں پر موجود رائفلیں اکٹھی کرنے لگے۔ میں چند لوگوں کو لے کر باہر بھی نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی ان کی نظر جب ڈوجے پر پڑی تو ان کے قدم جیسے زمین پر گڑ سے گئے ہوں۔ وہ وہیں رک کر حیرت بھری نظروں سے اس ڈوجے کی لاش کو دیکھتے رہے۔ پھر میرے ٹوکنے پر وہ ارد گرد کے درختوں کے اندر سے رائفلیں اکٹھی کرنے لگے۔ قبیلے کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، خاص طور پر مردوں کی بہت بڑی تعداد ماری گئی تھی۔ اس لیے اب قبیلے کا سنبھلنا بہت مشکل تھا۔ میں پھر بھی کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے جتنے بھی زیادہ ممکن تھا ہتھیار اکٹھے کر رہا تھا۔ ہمارے پاس 50 سے زیادہ رائفلیں اکٹھی ہو چکی تھیں اور مناسب مقدار میں گولیاں بھی تھیں۔ میں سب کو لے کر چشمے والی وادی کی طرف بڑھ گیا۔ ہم لوگ اسلحہ لیے مکمل الرٹ حالت میں وادی کی طرف بڑھتے چلے گئے، مگر چند چھوٹے بچوں اور چند عورتوں کے علاوہ کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ہم چشمے والی وادی میں بغیر کسی خطرے کے داخل ہو گئے۔ یہاں ہمیں قبیلے کے چند لوگ ڈرے سہمے ادھر ادھر نظر آئے۔ ان لوگوں کو ابھی تک ڈوجے کے انجام کا علم نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں دہشت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ان قبیلے والوں کو ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا اپنا سلوک بھی یاد تھا۔ یہاں موجود 2 درجن کے قریب قبائلیوں کو قید کر لیا گیا۔ اسی وقت جوڈی ایک نارمن نامی شخص کو میرے پاس لائی اور بتایا کہ